बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और नोटबुक और पेन वगैरह लेकर बैठे होंगे अहम पॉइंट्स नोट करने। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। स्टूडेंट्स, इससे पहले इसी वीडियो का पार्ट 1 थी, उसमें हम लोग सीख रहे थे उर्दू पर्चा हल करने का तरीका। तो जो पहली वीडियो में मैंने आपको उर्दू के क्वेश्चन पेपर जो कि 9th-10th के लिए है उसके हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम को अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छी तरह बता दिया था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी आप उसमें से पूछना चाहें, मज़ीद वजाहत की ज़रूरत हो तो मुझसे कमेंट्स पे ज़रूर रब्ता कीजिए। अब चलते हैं हम लोग आज उसका आखिरी हिस्सा जो है क्वेश्चन पेपर का, उर्दू क्वेश्चन पेपर का हिस्सा सोम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हिस्सा सोम की तरफ देखिए। हिस्सा सोम में आपको सवाल मिलेगा सबसे पहले कि इक्तबास की तशरीह कीजिए। ठीक है, अब इक्तबास की तशरीह के लिए जो सवाल उन्होंने लिखा होता है कि मुसन्निफ और सबक के हवाले से दिए गए पैराग्राफ की तशरीह कीजिए। आपने वो सारे का सारा सवाल बिल्कुल नहीं लिखना, बल्कि तरीका ये है कि आपने पहले मार्कर से हेडिंग देनी है हिस्सा सोम, फिर उसके बाद मार्कर से ही लिखिए सवाल नंबर 3, आगे हेडिंग दीजिए इक्तबास की तशरीह। एक चीज़ इसमें मुझसे मिस हो गई है, आपके पास वहाँ 2 जुज़ होते हैं, अलिफ और बे। तो आपने यहाँ जुज़ भी मेंशन करना है। अगर आप अलिफ कर रहे हैं तो अलिफ लिखिए सॉरी, और अगर आप हिस्सा कर रहे हैं तो बे लिखिए। उसके बाद आपने लिखना है, हेडिंग देनी है सबक का नाम, ये आपने मार्कर से लिखना है और आगे आपने अपने पॉइंटर से सबक का नाम लिख देना है। फिर आपने हेडिंग देनी है, मार्कर से लिखना है मुसन्निफ का नाम और आगे आपने मुसन्निफ का नाम लिख देना है। बस इसके अलावा कुछ भी मज़ीद नहीं लिखना। मुसन्निफ की तारीख़ पैदाइश, उसकी तारीख़ वफ़ात, उसके हालात ज़िंदगी, किताबों के नाम, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। किसी गैर ज़रूरी तफसील में पढ़ के अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। आपने सिर्फ ये 2 चीज़ें लिखनी है, टू द पॉइंट। अगला हिस्सा है इक्तबास का मौका महल या सियाक़ व सबाक। अच्छा, इसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्सर बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ये हिस्सा छोड़ आते हैं, मतलब करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि पेपर क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, और बच्चों को मौका चाहिए, आप बच्चों को मुख्तसर नवीसी का, कि जहाँ भी लिखना कम से कम पड़े वो काम करें। मैंने आपको कल भी समझाया था, कल वाली वीडियो में भी, कि गैर ज़रूरी तफसील से इज्तनाब करें, लेकिन इतना भी इज्तनाब ना करें कि वो सवाल जो है वो नामुकम्मल रह जाए। तो इक्तबास का मौका महल या सियाक़ व सबाक, बीच में स्लैश डली हुई है, इसका मतलब होता है सियाक़। या ये चीज़ जो है ये सवाल का लाजमी हिस्सा है, या आपने ज़रूर करनी है। और याद रखें कि इक्तबास का मौका महल या सियाक़ व सबाक 3 या 4 लाइनों से ज़्यादा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सियाक़ किसे कहते हैं आपको पता होगा? नहीं तो चले मैं बता देती हूँ। सियाक़ का मतलब होता है दिए गए पैराग्राफ से पहले के हालात, और सबाक का मतलब होता है दिए गए पैराग्राफ से बाद के हालात और वाक़यात जो आपके सबक में बयान किए जाते हैं। तो इसको लिखने का मैं आपको इस वक्त बिल्कुल मुख्तसर और आसान तरीका बताती हूँ कि सबक के जो अहम पॉइंट्स होते हैं ना, वो सारे इसमें लिखते हैं। बस बाकी तफसील कतन नहीं जानी। देख लेना, आपको देखें कि 3-4 सफ़ों का जब सबक है, उसको जब आप 3-4 लाइनों में सम अप करेंगे तो उसमें क्या आएगा, उसमें वाक़यात वगैरह कुछ नहीं आएंगे, सिर्फ उसके अहम पॉइंट्स जो हैं वो आपने उसमें लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएँ तशरीह या वजाहत की तरफ। ये जैसा कि ज़ाहिर है, अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि तशरीह जो होती है वो लंबी हो जाती है। जो आपका दिया गया पैराग्राफ होगा, तशरीह उससे लंबी होनी चाहिए, लेकिन बेतहाशा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। ये भी याद रखें, क्योंकि आपने हर सवाल को अटेम्प्ट करते वक्त टाइम मैनेजमेंट को सामने रखना है। टाइम किसी तरह भी आपने किसी एक सवाल को इतना ज़्यादा नहीं देना कि दूसरा सवाल आपको बहुत मुख्तसर करना पड़ जाए। टाइम का लिहाज रखते हुए जितनी अच्छी तशरीह आप कर सकते हैं करें। इसका तरीका ये होता है कि जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनको एज इट इज़ आपने नहीं लिखना, बल्कि उनको खोल कर बयान करना है, उनको आसान अल्फाज में तब्दील करके लिखना है, या उनका मानी जो है या मुतरादिफ जो है कोई उनका लफ्ज़, तो वो लिखना है। फिर आपको उस दिए गए पैराग्राफ की मुनासबत से किसी बड़ी शख्सियत का कोई कौल आता है, कोई शेर आता है, किसी आयत का तर्जुमा, कोई हदीस, कोई वाक़या, जो भी उससे रेलिवेंट है वो ज़रूर लिखिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करते हुए और मार्क्स का ख्याल करते हुए कि कितने मार्क्स की चाहिए। ठीक है,
गप्पे नहीं लगानी उसमें इधर उधर की, ये ना सोचा करें कि एग्जामिनर जो है वो पढ़ता कुछ नहीं है और ऐसे ही आपको नंबर दे देता है। अच्छा जी, इस तरह हमारी इक्तबास वाला सवाल मुकम्मल होगा। अब देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। जी, अगला सवाल आ जाएगा सवाल नंबर 4, नज़्म के अशार की तशरीह। ठीक है, यानी कि आपको सवाल आएगा कि शायर और नज़्म का हवाला देते हुए किसी एक नज़्म पारे की तशरीह कीजिए। नज़्म पारे का मतलब है कोई एक हिस्सा। आपको 2 हिस्से दिए जाएंगे, एक अलिफ और एक बे, यानी 2 जुज़ दिए जाएंगे, अलिफ और बे। अलिफ हिस्से में किसी एक नज़्म के 2 शेर होंगे और बे हिस्से में किसी और नज़म के, किसी दूसरी नज़म के 2 शेर होंगे। तो आपने जो भी करना है ना, वो मुकम्मल एक हिस्सा करना है। अब ये नहीं करना कि एक शेर अलिफ में से ले रहे हैं और एक बे में से ले रहे हैं और अलग ही एक नया हिस्सा बना रहे हैं। आपने अलिफ की तशरीह कर रहे हैं तो उसी के दोनों अशार की तशरीह करनी है, बे कर रहे हैं तो बे के दोनों अशार की तशरीह करनी है। दोनों 2-2 अशार एक एक नज़म के होते हैं, लिहाजा इसको करने का तरीका ये है कि आप मार्कर से पहले लिखिए सवाल नंबर 3, फिर हेडिंग दें नज़्म के अशार की तशरीह, यानी आपने सवाल नहीं लिखना। उसके बाद लिखें अलिफ, अगर आप बे कर रहे हैं तो फिर लिखें बे। अब इसमें आपने क्या लिखना है, शायर का नाम लिखें और नज़्म का नाम लिखें, बस, और कुछ भी नहीं लिखना। इसके अलावा शायर की तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, उसके हालात, उसकी किताबों के नाम और नज़्म में क्या कुछ है, यानी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी आपसे मांगा नहीं गया, तो इस पर अपना टाइम न लगाएं। आप डायरेक्ट शुरू करें तशरीह, और इसमें आप नज़्म के जो अशार हैं उनकी तशरीह शुरू कर दें। और याद रखिए कि नज़्म के दोनों अशार की तशरीह आप इकट्ठी कर सकते हैं। अलग अलग करना चाहें तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इकट्ठी करना चाहें दोनों अशार की तशरीह तो इकट्ठी भी हो जाती है, क्योंकि नज़्म एक ही मौजू पर होती है, दोनों अशार में एक ही मौजू जो है वो पाया जाता है, तो आप इकट्ठी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब एक शेर की तशरीह मुकम्मल हो तो दूसरे शेर की तशरीह के लिए दूसरा पैराग्राफ अलग बना लें। बहरहाल इकट्ठी इसकी तशरीह हो सकती है, और इसमें तशरीह में कोई रेलिवेंट शेर अगर लिख दें तो बहुत अच्छा असर पड़ता है, बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन शेर का रेलिवेंट होना ज़रूरी है। और ये 2 नहीं आते, कम से कम 2 लिखें शेर की तशरीह में, 2 नहीं आते तो एक ही लिख दें, मतलब आना चाहिए मेरे, क्योंकि आपके टीचर्स आपको बाकायदा मेरे ख्याल में नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लिखाते भी हैं, बताते भी हैं, ये शेर आपको रेलिवेंट उन्होंने बताए होते हैं, ये आने चाहिए। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। जी, अगला सवाल है गज़ल के अशार की तशरीह। सवाल नंबर 4 जो आएगा वो आपको गज़लों के बारे में आएगा, और उसमें आपका सवाल आता है कि शायर का हवाला देते हुए मुंदरजा ज़ैल में से कोई से 2 अशार की तशरीह कीजिए। देखिए, अब इसमें नाम नहीं पूछा कि गज़ल का, ठीक है, इसलिए कि गज़ल का नाम कोई नहीं होता, नज़म का नाम होता है। तो यहाँ इसमें उन्होंने आपसे सिर्फ शायर का नाम पूछा है। तो अगर आपने सवाल नहीं लिखना, आपने सिर्फ देना है सवाल नंबर 4, मार्कर से लिखना है। आगे आपने हेडिंग देनी है गज़ल के अशार की तशरीह। अगर आप अलिफ हिस्सा कर रहे हैं तो अलिफ लिख दें, अगर आप बे हिस्सा कर रहे हैं तो बे लिख दें। इसमें भी मैट्रिक क्लास आपको 3 शेर दिए जाएंगे, अलिफ, बे और जीम, जिनमें से 2 आपने करने होंगे। और इसमें आपको ये थोड़ी सी मुश्किल ये है कि तीनों शेर अलग अलग गज़लों के दिए जाते हैं, यानी तीनों के शायर का हवाला अलग अलग हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको समझाया कि नज़म के अशार का आप अशार की तशरीह आप इकट्ठी कर सकते हैं, गज़ल के अशार की तशरीह आपने कभी भी इकट्ठी नहीं करनी। क्यों? इसलिए कि गज़ल जो है उसके हर शेर का मरकज़ी ख़याल अलग होता है। जब शेर का मफ़हूम ही अलग है तो तशरीह कैसे एक हो सकती है? ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह करेंगे, जैसे अगर आप सबसे पहले अलिफ शेर कर रहे हैं तो आप लिखेंगे अलिफ, सॉरी मैंने यहाँ बे लिखा हुआ था, चलो बे कर लेते हैं। जैसे आप सबसे पहले बे कर रहे हैं तो बे लिखें, अब नीचे लिखें उस जो शेर दिया गया है उसके शायर का क्या नाम है, वो किस शायर की गज़ल से लिए गए, शायर का नाम लिखें, बस सिर्फ नाम और कुछ नहीं। उसके बाद लिखें शेर नंबर 1 का मरकज़ी ख़याल और मफ़हूम, यानी कि उसमें से वो एक ही शेर होगा। ये मैंने 9th को समझाने के लिए भी लिखा है असल में, क्योंकि उनके लिए गज़ल के शेर ज़रा मुख्तलिफ तरीके से आते हैं। आगे आप लोगों ने सिर्फ हेडिंग दे देनी है मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल लिखें, बीच में स्लैश है, मफ़हूम है। इसका ये मतलब नहीं कि आप दोनों लिखें, इसका मतलब ये है कि या तो आप हेडिंग दें मरकज़ी ख़याल या आप हेडिंग दें मफ़हूम। ठीक है।
غزل کے اشعار کا مرکزی خیال الگ سے لکھنا ضروری ہوتا ہے، صرف ایک لائن میں۔ آپ ایک لائن یا میکسیمم 2 لائنیں، زیادہ سے زیادہ 2 لائنیں، جن میں آپ سمجھائیں کہ اس شعر کا جو مرکزی خیال ہے اصل میں شاعر اس میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ تشریح تو وہ چیز ہوتی ہے نا، اس میں تو آپ لمبے سے لمبے کر کے لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کی تشریح شروع کریں۔ تشریح بھی آپ ٹائم مینجمنٹ کو سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ شعر اس سوال کے نمبر سامنے رکھیں کہ مارکس کتنے ہیں، اس حساب سے تشریح کریں، اور کوشش کریں کہ ایک شعر کی تشریح میں ایک ریلیونٹ شعر ضرور لکھ دیں۔ اگر نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نمبر ہی نہیں ملے گا یا وہ سوال جو ہے وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ تشریح میں ایک شعر لکھیں گے ریلیونٹ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ایک شعر ہو گیا، آپ نے 2 کرنے ہیں۔ فرض کریں کہ دوسرا شعر جو ہے وہ آپ جیم کرنے لگے ہیں، تو آپ لکھتے ہیڈنگ دیں جیم، شاعر کا نام لکھیں، اور جیم شعر کی آپ مرکزی خیال الگ لکھیں، اور اس کا کیونکہ الگ ہوگا، غزل کے ہر شعر کا مرکزی خیال الگ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لکھ دیں نیچے اس کی تشریح کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ سوال ہو جائیں گے۔ تو 9th کلاس آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے جو غزل کے اشعار آئیں گے نا، وہ آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہے کہ جس طرح میٹرک کے لیے غزل کے 3 اشعار آئے ہیں، انہوں نے 2 کرنے ہیں، اور تینوں اشعار الگ الگ غزل میں سے ہیں۔ آپ کے لیے ایسا نہیں ہوگا، آپ کے لیے 2 جز الگ الگ بنیں گے، الف اور بے، بالکل نظم کی طرح۔ الف میں ایک ہی غزل کے 2 شعر ہوں گے، اسی طرح بے میں بھی کسی اور ایک ہی غزل کے 2 شعر ہوں گے۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک حصہ سلیکٹ کر لیں۔ الف کر رہے ہیں تو الف کی ہیڈنگ دیں، بے کر رہے ہیں تو بے کی ہیڈنگ دیں۔ شاعر کا نام ایک ہی دفعہ آئے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ہی شاعر کی غزل کے 2 شعر دے دیں گے، لیکن شعروں کی تشریح، اشعار کی تشریح الگ الگ ہوگی۔ آپ شاعر کا نام لکھ کے پہلے لکھیں گے شعر نمبر 1 کا مرکزی خیال، وہ لکھ لیں، اس کی تشریح کریں، جب وہ ختم ہوگی تو نیچے لائن لگائیں، پھر دوسری لکھیں شعر نمبر 2 کا مرکزی خیال، وہ لکھیں، پھر اس کی تشریح کریں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں 9th 10th دونوں کلاس کے اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ نظم کے اشعار کی اکٹھی تشریح ہو سکتی ہے، غزل کے اشعار کی تشریح اکٹھی بالکل نہیں ہو سکتی۔ چلیں جی، یہ سوال ہو گئے، اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلا سوال کون سا ہے۔ جی، اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، میٹرک کلاس کی بات کر رہی ہوں، اور یہ ہے مضمون۔ میں نے لکھا ہے مضمون اشارات کی مدد سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لکھیں، آپ لکھ دیں مضمون، صرف مضمون، بس ہیڈنگ دیں مضمون، اس کے بعد نیچے وہ ہیڈنگ دیں جو مضمون آپ لکھنے لگے۔ آپ کو کوئی سے 3 مضمون دیے جائیں گے جن میں سے کوئی ایک آپ نے کرنا ہے، اور آپ کے لیے مضمون لکھنا انتہائی آسان ہے بچوں، میٹرک کلاس، اس لیے کہ آپ کو تمام اشارات وہ خود دے دیتے ہیں بورڈ میں، بورڈ کے پیپر میں، یا اسکول میں بھی جو بنتا ہے بورڈ پیٹرن پہ، اس میں ایک ایک مضمون کے لیے 5 اشارات دیے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب 5 اشارات ہیں تو اس کے کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ 5 پیراگراف بنا لیں اپنے مضمون میں۔ ٹھیک ہے، ہر اشارہ جو انہوں نے آپ کو دیا ہے اس پر ایک پیراگراف لکھیں، تو یہ ہو جائیں گے 5 پیراگراف، اور 5 پیراگراف 2.5 پیج بنتے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ دیے گئے اشارات کی مدد سے 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل کسی ایک موضوع پر مضمون لکھیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 پیج اگر آپ کے بن گئے تو آپ نے یہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ ایک ایک اشارے سے ایک ایک پیراگراف بنا لیں۔ پیراگراف شروع کرنے کا طریقہ آتا ہے آپ لوگوں کو، دونوں کلاس کے بچوں کو مارجن لائن سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے شروع کرتے ہیں لکھنا، اسے کہتے ہیں پیراگراف شروع کرنا۔ اور جیسے کہ فرض کریں کہ آپ کو مضمون آ جائے برسات کے موسم پر، تو پہلا اشارہ دیا جائے گا پاکستان میں موسموں کی تعداد اور برسات کی مدت، تو اس میں پہلے پیراگراف میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پاکستان میں کتنے موسم ہیں، پاکستان کو ایک خوش قسمت ملک ہے، اس کی جغرافیائی صورت بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں کے لوگ ہر موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، انہی میں ایک برسات بھی ہے۔ دوسرا اشارہ ہے بادل، بجلی، گرج چمک کی چڑھ جانداروں پر اثر، تو جس طرح نذیر اکبر آبادی کی
نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں آپ کو روزمرہ زندگی کی بہت اچھی مثالیں ملتی ہیں. اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے کہ کیسے آنن فانن بادل آ جاتے ہیں برسات کے موسم میں، بجلی کڑکتی ہے، موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف کیچڑ ہو جاتا ہے، جانداروں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، جانور پرندے جو ہیں وہ دب کے بیٹھے ہوتے ہیں، انسان بھی جو ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ باہر نہ نکلیں لیکن انہیں اپنے کام کاج کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اس طرح ٹوٹل 5 اشارے ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے فارمیٹ بنایا ہوا ہے. اوپر میں نے لکھا ہے مضمون کا آغاز کسی خوبصورت متعلقہ شعر یا قول سے کرنے کی کوشش کیجیے. جی بالکل یہ مضمون شروع کرنے کا طریقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ کوئی خوبصورت شعر یا قول شروع میں نہیں لکھیں گے تو مضمون شروع ہی نہیں ہو سکے گا یا اس کے نمبر ہی نہیں ملیں گے. یہ اس کو مضمون کے آغاز کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر آپ اس طریقے سے کریں تو اچھے مارکس آئیں گے. ٹھیک ہے، کسی اچھے کوئی شعر آپ کو آتا ہے اس سے ریلیونٹ تو وہ لکھیں، یا اگر آپ کو کسی شخصیت کا کوئی قول آتا ہے تو اسے انورٹڈ کاماز میں لکھیے، وہاں سے مضمون کا آغاز کیجیے. پہلا پیراگراف تمہید کا ہے، دوسرا پیراگراف ہے نفس مضمون دیے گئے اشارات کی وضاحت، یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں سے آپ ہر پیراگراف کے لیے الگ الگ بناتے جائیں، اپنے پیراگراف بناتے جائیں ہر اشارے کے لیے الگ الگ. تو یہ ٹوٹل بنے گے 5 اشارات. 3 ہو گئے، یہ دیکھیے 4 اور 5. 5واں پیراگراف جو ہوگا وہ آخری پیراگراف ہوگا. اگر آپ مضمون کا اختتام بھی کسی شعر پر کریں، کسی قول پر کریں تو بہت اچھا ہے. یہی میں نے نیچے بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہو جائے گا آپ کا مضمون. اب جی میٹرک کلاس کا پیپر جو ہے وہ سوال نمبر 6 کے بعد ہو جائے گا ختم. بس آپ کا اتنا ہی پیپر ہے. لیکن کلاس 9 آپ کا تھوڑا سا کام ابھی باقی ہے. آپ کا سوال نمبر 6 رہتا ہے. میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ آپ کا سوال نمبر 6 کیا ہوگا. یہ دیکھیے سوال نمبر 6 ہے مکالمہ یا روداد. آپ کو سوال نمبر 6 آئے گا کہ مکالمہ لکھیے یا روداد لکھیے. ٹھیک ہے، دونوں میں چوائس ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے کرنا ہے. اگر آپ مکالمہ کر رہے ہیں تو آپ اوپر ہیڈنگ دیں گے مارکر سے سوال نمبر 6 مکالمہ بس. اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے پس منظر، اور 2-3 لائنوں کا پس منظر لکھنا ضروری ہے. یعنی اگر استاد اور شاگرد کے درمیان کوئی مکالمہ ہے تو آپ اس کا کوئی پس منظر خود سے کریٹ کریں کہ استاد اور شاگرد جو ہیں ان کی اسکول سے باہر کہیں ملاقات ہوگی اتفاقاً، وہاں ان میں مکالمہ آپس میں بات چیت شروع ہوگی. مکالمہ بات چیت کو کہتے ہیں نا، یا کہ استاد نے کلاس میں آ کر شاگردوں کے ساتھ بات چیت شروع کی ہے، یا کہ یہ کوئی فری پیریڈ ہے جس میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے، یا وہ لائبریری میں بیٹھے ہیں، کس موقع پر کہاں ان کی ملاقات ہوئی کہ مکالمہ شروع ہوا، یہ پس منظر دینا ضروری ہے. اس کے بعد استاد شاگرد کر کے اس طرح کا مکالمہ لکھتے جائیں. ٹھیک ہے، مکالمے میں آپ کو 10 مکالمے لکھنا ضرور چاہیے. اور اس کا یہ جو ہوتا ہے نا السلام علیکم، بچے لکھتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو، ہاں میں بھی ٹھیک ہوں. یہ مکالمہ نہیں ہے، یہ تو ایک فارمیلٹی ہے نا، یہ پوری کی ہے آپ نے، اس کو بیچ میں شامل نہ کریں. جس میں کام کی بات کی ہوئی ہے نا وہ مکالمہ 10 مکالمے دونوں کے لکھیں جن میں کسی بھی دیے گئے موضوع جس پر کہ مکالمہ ہوگا اس کے بارے میں ایک کہنا چاہیے کہ دلائل کے ساتھ پر گفتگو کی جائے. ایسے 10 مکالمے استاد اور شاگرد کے درمیان میں لکھیں تاکہ ان کے اچھے نمبر مل سکیں. اگر میرا تو خیال ہے کہ مکالمے کے بجائے اگر آپ لوگ روداد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. بہرحال اگر آپ میں تخلیقی لکھائی کی صلاحیت ہے تو آپ مکالمہ بھی بہت اچھا کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ روداد کر رہے ہیں تو آپ ہیڈنگ دیں روداد اور روداد شروع کر دیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سوال تھوڑا ہیر پھر کر کے دے دیتے ہیں، لکھا جاتا ہے کہ فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال لکھیے، تو بچے وہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں. تو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا، آنکھوں دیکھا حال روداد ہی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی روداد آ سکتی ہے. کسی آتش زدگی کی روداد لکھیے، یعنی کہ کہیں آگ لگ گئی ہے خدا نخواستہ، یا برسات کے ایک دن کی روداد لکھیے، یا کہیں جشن بہاراں ہو رہا ہے، یا آپ کسی میلے میں گئے ہیں وہاں کی روداد لکھیے، کوئی میچ ہو رہا ہے اس کی روداد لکھیے. تو آپ کے اسکول میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے، کوئی نعتیہ مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی حسن کرت کا مقابلہ ہے، یا کوئی 23 مارچ منایا جا رہا ہے، 14 اگست منایا جا رہا ہے، بے شمار ٹاپکس ہوتے ہیں جس کی روداد یا آنکھوں دیکھا حال لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے ایک
تین زیادہ سے زیادہ 2-3 لائنوں میں آپ مختصر سی تمہید بنائیں رودات کی، کہ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جو کہ اس کے دل و دماغ پر نقش چھوڑ جاتے ہیں، یا اگر یہ نہ بھی آپ لکھیں تو ویسے ہی آپ لکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ شروع کر لیں رودات کو کہ ہمارے شہر میں فلاں فلاں میلہ لگا ہوا تھا، ہم وہاں چلے گئے، ہم دیکھنے کا پروگرام بنایا، ہم اتنے بجے گھر سے نکلے، وہاں پہنچے، وہاں ہم نے کیا کچھ دیکھا، واپس آئے، یہ سب اس کے بارے میں کہیں کہیں اپنی ایک تنقیدی سی رائے بھی کسی چیز کے بارے میں جو ہوتی ہے وہ بھی بیچ میں دیں، تو اس طرح اس رودات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کلاس 9 آپ کا تھوڑا سا کام ابھی بچوں اور بھی باقی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں آپ کا کیا ہے جی۔ سوال نمبر 7، یہ ایک سوال زیادہ ہے آپ کا میٹرک کے پیپر سے، یہ ہوتا ہے خط، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی، یہ لازمی سوال ہے، یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خط کا پیٹرن میں نے آپ کو دے دیا ہے، یہ اپنے پاس سیو کر لیجئے۔ خط کسی بھی موضوع پر آ سکتا ہے، یہ جتنے سوال ہوتے ہیں نا، خط، مضمون اور مکالمہ، رودات، یہ سب آپ کی کریٹیو رائٹنگ کے زمرے میں آتے ہیں اور اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو خط میں آپ کو پتہ ہے دائیں طرف اردو میں اوپر کونے میں پتہ لکھا جاتا ہے، ایڈریس، تو آپ نے خط میں کہیں بھی بالکل نہ اپنے اسکول کا نام آنے دینا ہے اور نہ ہی اپنے شہر کا نام آنے دینا ہے، بلکہ آپ نے لکھنا ہے از کمرہ امتحان الف ب ج، شہر کے نام کی جگہ آپ نے لکھ دینا ہے الف ب ج، اور نیچے کوئی میں نے فرضی تاریخ لکھی ہے 12 اپریل 2020، آپ بے شک وہ تاریخ لکھیے جس دن آپ کا پرچہ ہو رہا ہوگا، لیکن یاد رکھیے تاریخ اسی طرح لکھنی ہے اردو میں جیسے میں نے لکھی ہوئی ہے، مہینے کا نام لکھنا ہے، تاریخ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ انگلش والی ڈیٹ لکھیں گے تو اس کے مارکس کٹیں گے، کیونکہ وہ اردو کی تاریخ نہیں ہے۔ جس دن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ کا پیپر ہے اردو کا، اس دن جو بھی تاریخ ہوگی وہ لکھنی سیکھ کر جائیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ سوال تو آتا ہی آتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے آنا ہی ہے، تو تاریخ سیکھ کر جائیں کہ اردو کی تاریخ کیسے لکھنی ہے۔ اچھا فرض کریں کہ آپ خط کسی کو بھی لکھنے کے لیے آ سکتا ہے، ابا جان بہن کو لکھیں، والدہ کو لکھیں، چچا کو لکھیں، دوست کو لکھیں، جس کو بھی آیا ہے پہلی لائن میں آپ نے ان کو مخاطب کرنا ہے۔ آپ یہ لائنیں گن لیجیے، دیکھ لیں کہ ایک ایک لائن میں نے کیا لکھا ہے، کتنی لائنوں میں خط کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے خط شروع کرنے کا الگ، خط ختم کرنے کا الگ، اور بیچ میں جو آپ لکھتے ہیں وہ الگ، ان تینوں کے الگ الگ نمبر ہیں، ان کو آپ نے اس طرح مکس نہیں کرنا کہ ایک ہی لائن میں سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے السلام علیکم۔ بے شمار بچے، ایٹ لیسٹ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں سب زیادہ تر میں نے دیکھے ہیں کہ وہ السلام لکھتے ہیں، آگے علیکم لکھتے ہیں، بیچ میں واو ڈال دیتے ہیں، یعنی مرکب عطفی بنا دیتے ہیں۔ تو السلام علیکم میں واو نہیں آتی بچوں، میم پر پیش آتی ہے، یہ غلطی مت کیا کیجیے۔ یاد رکھیے اردو کا پیپر ہے، لینگویج کا پیپر ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی سپیلنگ مسٹیکس کے مارکس نہ کٹیں، ٹھیک ہے۔ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے بورڈ میں بھی مارکس کٹنے کا کہ اتنی املا کی غلطیاں ہو گئیں تو 1 نمبر کٹے گا، تو لہٰذا املا کی غلطیاں کم سے کم کیجیے۔ اس کے بعد خط میں آپ پہلی 2 یا 3 لائنوں میں خیریت دریافت کیجیے، جس کو بھی خط لکھ رہے ہیں خیریت تو دریافت کرتے ہیں نا، اپنی خیریت بتائیے، ان کی خیریت پوچھیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیراگراف شروع کیجیے جس میں آپ خط لکھنے کا اصل مقصد جو ہے وہ بیان کیجیے۔ فرض کریں آپ کہیں ہاسٹل میں رہتے ہیں اور آپ اپنے والد سے پیسے مانگ رہے ہیں، تو دوسرے پیراگراف میں آپ والد صاحب سے پیسے مانگنی ہے، بتائیے کیا وجہ ہے، آپ کو نیا یونیفارم لینا ہے، بکس لینی ہے، نوٹ بکس لینی ہے، یا آپ دوستوں نے مل کے کوئی پارٹی کا پروگرام بنایا ہے، یا اسکول والے آپ کو کسی ٹرپ پہ لے کے جا رہے ہیں، یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، وہ مقصد لکھیں اور والد صاحب سے پیسے مانگیے۔ تیسرے پیراگراف میں جو کہ اختتامی پیراگراف میں، اس میں آپ سب گھر والوں کو سلام کہیے، اس میں لکھیے کہ میں اجازت چاہتا ہوں، میری پڑھائی کا ٹائم ہو رہا ہے، گھر والوں کو میرا سلام دیجیے، چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار دیجیے، اللہ حافظ، ٹھیک ہے۔ یہ خط ختم ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ خط کے جو 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا اور آخری پیراگراف مختصر ہوتے ہیں، درمیان والا حصہ لمبا ہوتا ہے جس میں خط کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں خط ختم کیسے کرنا ہے۔ جس طرح خط شروع کرنے کے الگ نمبر ہیں، اس طرح خط ختم کرنے کے الگ نمبر ہیں۔ ایک لائن میں آپ نے لکھنا ہے اس طرف، دوسری لائن میں اگر آپ لڑکا ہیں تو آپ لکھیں آپ کا بیٹا، اگر آپ لڑکی ہیں تو لکھیں آپ کی بیٹی، اور نیچے لکھیں بے پے رے، یہ آپ کے نام کی جگہ آئے گا۔ نہ تو آپ نے پیپر میں اپنا نام لکھنا ہے اور نہ ہی یاد رکھیں اس جگہ پر اپنا رول نمبر لکھنا ہے۔ بورڈ کے پیپر میں
اپنی آنسر شیٹ کے اندر کہیں بھی آپ نے اپنا نام، اپنے اسکول کا نام، اپنے شہر کا نام نہیں لکھنا ہوتا. صرف آپ نے آنسر شیٹ کے باہر جو ایک جگہ بنی ہوتی ہے آپ کے نام کی یا آپ کے رول نمبر کی، صرف وہاں لکھنا ہوتا ہے، اندر کہیں نہیں لکھنا ہوتا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، یہ 9th کلاس آپ کا بھی پیپر اس خط پہ ختم ہو گیا. تو آخر میں بس میں سم اپ کرتی ہوں. دوبارہ سے آپ کو تھوڑی سی انسٹرکشنز ضرور دوں گی کہ پیپر صاف ستھرا کریں، بالکل نیٹ اینڈ کلین طریقے سے لیتے. ساتھ ہی سب سے پہلے مارجن لائن لگا لے دائیں طرف ایک، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے باہر کچھ نہ نکلے، اس کے اندر لکھیں سب جو بھی لکھنا ہے. لائن کے باہر آپ صرف سوال اور جواب یہ لکھیں ہیڈنگز میں. دوسری بات ہے ضروری ہیڈنگز ضرور دیں. میرے لفظ پر غور کریں، ضروری ہیڈنگز، غیر ضروری نہیں. ٹھیک ہے، کئی بچے ایسے کرتے ہیں کہ ہیڈنگز کی بھرمار ہوتی ہے، اندر لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایک ہی لائن ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ نے ایگزامینر کو امپریس کرنا ہے، اس کو انسپائر کرنا ہے اپنی محنت سے، اپنی کام کی کوالٹی سے. اس کو بے وقوف بنانے کی کوشش نہیں کرنی آپ، نہ وہ بنے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے پاس اپنی تمام چیزیں پیپر کے لیے ساتھ لے کر جائیے تاکہ ادھر ادھر سے مانگنے میں آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. اور پیپر کا جو امپریشن ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہر سوال جب ختم ہو جائے اس کے نیچے والی لائن پر اسکیل رکھ کے باقاعدہ سیدھی ایک لائن ضرور لگائیں، تاکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی یہ سوال اب ختم ہو گیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح لکھے جاتے ہیں ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، وہ ایگزامینر اسی میں چیک کرتے جاتا ہے. ظاہر ہے بے شمار پیپر چیک کرنے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک کو الگ الگ خود کرنے نہیں بیٹھتا ہے، یہ اس میں آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے. پیپر کرنے کے بعد اس میں خالی لائنیں بالکل نہ چھوڑیں آپ، اور پیپر کا بہت ایک اچھی لک دیں اپنی پیپر کو، کہ پہلا امپریشن پڑے کہ آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں جو بہت اچھے طریقے سے پیپر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جی یہ میں ہیڈنگز کی بات کر رہی تھی کہ ضروری ہیڈنگز آپ نے ضرور دینی ہے اور مارکر سے دینی ہے، اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ بلو مارکر سے دیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو پیپر کرنے کا اب طریقہ کافی اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو جو بھی آپ کو آگے مزید کچھ پوچھنا ہو وہ ضرور پوچھیے مجھ سے کمنٹس میں. اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر کیجئے، اسے لائک کیجئے، اسے سبسکرائب کیجئے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات میں پھر کہتی ہوں کہ ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ جو چیز سمجھ نہ آئے وہ مجھے دوبارہ ضرور پوچھا کیجئے، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. اللہ حافظ.